बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान और सेहत के बेहतरीन हाल में रखे, आमीन। बच्चों, आज हमने हदीस मुबारका नंबर 9 पढ़नी है, जिसका उन्वान है ईमान कामिल। ईमान कामिल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस नंबर 9, ईमान कामिल। मुआज़िन क़ौला, रिवायत है मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। क़ौला, उन्होंने फरमाया, क़ौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि क़ौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला अदुल्लुका, क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ, अला अबवाबिल खैरी, नेकियों के दरवाज़े की तरफ। ठीक है, अला अबवाबिल खैरी, नेकी के दरवाज़ों की तरफ। अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। रोज़ा ढाल है, यानी हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नेकी के दरवाज़े की तरफ रहनुमाई ना करूं। अस्सौम जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअता, और सदका बुझा देता है आग को। कमा युत्फ़िउल माउन नार, जैसा कि बुझा देता है पानी आग को। वस्सदक़तु, और सदका, तुत्फ़िउल ख़तीअता, बुझा देता है गुनाहों को। कमा, जैसा कि युत्फ़िउल माउन नार, बुझा देता है पानी आग को। वस्सलातुर रजुली, और आदमी की नमाज, फ़ी जौफ़िल लैली, रात के दरमियान में, यानी रात के दरमियान में जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो तहज्जुद की नमाज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत बयान करते हुए ये फ़रमाया कि आदमी की नमाज जो रात के दरमियान में वो पढ़ता है, फिर उसकी फ़जीलत बयान करने के लिए आपने कुरान पाक की ये वाली आयत तिलावत फरमाई। कौन सी आयत? ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिई, के जुदा रहते हैं उनके पहलू बिस्तर से। ठीक है, जुदा रहते हैं उनके पहलू बिस्तर से। हत्ता बलगा यामलून, यहाँ तक कि आप यामलून तक पहुँच गए, यानी यामलून तक आपने ये आयत अदा फरमाई, पढ़ कर सुनाई। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिई, जुदा रहते हैं उनके बिस्तर से पहलू उनके। यदऊना रब्बहुम खौफ़म व तमआ, और वो अपने रब को पुकारते हैं खौफ और उम्मीद के साथ। ठीक है, और ये वाली आयत जो है या अमलून तक आपने तिलावत फरमाई। सुम्मा क़ौला, फिर आपने फरमाया, अला उख़बिरुका, क्या तुम्हें मैं ख़बर ना दूँ, बिरासिल अमरी, असल मामले की, रासिल अमरी, मामले के असल की, व उमूदुहु, व उमूदिही, और उसके सतून की, व ज़िरवतु सनामिही, और उसकी ज़िरवतु सनामिही, उसकी चोटी, उसकी कोहान की चोटी की। सनाम कहते हैं कोहान को। ठीक है, और उसकी कोहान की चोटी की, या चोटी का अमल जो है।
قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ قال، تو آپ نے فرمایا راس الامر الاسلام، دین کا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ راس الامر الاسلام، دین کا اصل اسلام ہے۔ وعمودہ، اور اس کا ستون الصلاۃ، نماز ہے۔ وذروۃ صنامہ، اور اس کی وذروۃ صنامہ، اس کی چوٹی کا عمل جو ہے الجہاد، جہاد ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بملاک ذالک کلہ، ان تمام کو اکٹھا کرنے کا جو طریقہ ہے، ملاکی یعنی اکٹھا کرنا بدن، ذالکا ان تمام کی، ٹھیک ہے، ذالکا یہ کلی تمام، تو یہ تمام چیزیں جس عمل کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا ان کوئی ایک ایسا عمل جس کے ساتھ ان تمام کاموں پر یعنی تمام کاموں کو اکٹھا سر انجام دینا آسان ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی ان سب کاموں کو اکٹھا سر انجام دیا جا سکے۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، یعنی ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ تو فاخذ بلسانہ، پس آپ نے پکڑا اپنی زبان کو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کفی علیک ھذا، تو اس کو روک لے، کفی تو روک لے، علیک اس کو، علیک اپنے اوپر، ھذا اس کو، ٹھیک ہے، کفی علیک ھذا، فرمایا کہ تو روک لے اپنے اوپر، ھذا اس کو۔ قلت یا نبی اللہ، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، اور بے شک کیا ہمارا مواخذہ کیا جائے گا، کیا ہماری پکڑ ہوگی، بِمَا نَتَكَلَّمُ، اس معاملے میں جو ہم بولتے ہیں، یا اس کی وجہ سے جو ہم کلام کرتے ہیں۔ فقال ثقلت کا امو کا، پس آپ نے فرمایا ثقلت کا، گھم پائے، امو کا تیری ماں، یا معاذ اے معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ، اور کیا گریں گے نہیں لوگ، فی النار آگ میں، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، او قال، یا آپ نے فرمایا علی مناخرہم، یا اپنے نتنوں کے بل، الا حصائد السنتہم، مگر نتیجے ہوں گے ان کی زبانوں کے، ٹھیک ہے، مگر نتیجے ہوں گے ان کی زبانوں کے۔ چلیں بچوں، اس حدیث کو دوبارہ دیکھ لیں تشریح کے ساتھ۔ حدیث نمبر 9 ہے، جس کا ٹاپک ہے ایمان کامل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک مرتبہ حضرت معاذ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک، کیا تمہیں میں خبر نہ دوں، علی ابواب الخیر، نیکی کے دروازوں کے بارے میں، یعنی آپ نے فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ نیکی کا دروازہ ہے۔ دروازہ کیا، آپ دیکھیں گھر کا دروازہ ہوتا ہے، یعنی کہ دروازے کے ذریعے ہم گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو گویا اگر کسی نے نیکی کے گھر میں داخل ہونا ہے، نیکیاں کوئی شخص کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ کام سر انجام دے، تو پھر وہ نیکی کرنے کی اس کو عادت ہو جائے گی، یعنی وہ نیکی کرنا سٹارٹ ہو جائے گا، نیکی میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے کام ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ ڈھال کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح ڈھال جو ہے وہ تلوار کو روکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تلوار کے حملے سے بچاتی ہے ڈھال، تو اسی طرح روزہ دوزخ کی آگ سے
بچاتا ہے اور گناہوں سے بھی بچاتا ہے، پرہیزگاری اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، اور صدقہ بجھا دیتا ہے خطاؤں کو، ٹھیک ہے، صدقہ بجھا دیتا ہے خطاؤں کو۔ کما یطفئ الماء النار، جیسا کہ بجھا دیتا ہے پانی آگ کو، ٹھیک ہے، یعنی آگ کو جس کے اوپر جلتی آگ پر پانی ڈالیں تو وہ جلتی آگ بھی بجھ جاتی ہے، جتنی بھی تیز ترین آگ ہو پانی ڈالنے سے وہ بجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بھی اسی طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اب یہاں سے تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، یعنی رات کے درمیان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ رات کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ پھر آپ نے سورۃ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جن کے بستروں سے پہلو الگ رہتے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ سوئے پڑے نہیں رہتے، بستر سے پہلو الگ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بیدار ہوتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یدعون ربہم، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہاں تک کہ یہ پوری آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور یعملون تک آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ الا اخبرک براس الامر، کیا میں تمہیں دین کی اصل چیز کی خبر نہ دوں؟ وعمودہ، اور اس کے ستون کی، وذروۃ سنامہ، اور اس کی ایسے ایک عمل کی جو ذروۃ سنامہ اس کی کوہان کی چوٹی ہے، یعنی بلند ترین عمل، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا کوہان کسے کہتے ہیں؟ اونٹ اور بیل کی پشت پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک گول دائرہ سا ہوتا ہے، گوشت کا ایک جو ہے وہ بنی ہوئی ایک اونچی سی جگہ ہوتی ہے، چوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کوہان، اور وہ اونٹ اور بیل کا بلند ترین حصہ ہوتا ہے ان کے جسم کا، اور وہ سب سے پہلے نظر آتا ہے، اور وہ پورے جسم کے اندر سب سے ممتاز حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین کا بھی سب سے جو ممتاز حصہ ہے، جو دین کا سب سے بلند حصہ ہے، سب سے بلند عمل، یعنی ایسا عمل جو سب سے زیادہ ممتاز ہے اور جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، تو وہ عمل کون سا عمل ہے؟ الجہاد، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون کون سی امور ہیں؟ راس الامر اسلام، یعنی دین کا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی سب سے پہلی چیز ہے اسلام لے آنا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کر لینا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں شامل کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا عمود یعنی اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کسے کہتے ہیں؟ پلر، جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپس ہیں یا اس طرح بڑی بڑی کوئی عمارتیں، وہ صرف 4 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہیں، ان کی چھت جو ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اگر وہ 4 ستون ختم ہو جائیں تو وہ پوری عمارت ختم ہو جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا نماز اگر کوئی شخص ترک کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا وہ اس کا دین ناقص ہو گیا، اب اس کا دین اتنا کمزور ہے کہ پتہ نہیں کب جو ہے اس کا دین دین کی عمارت کمزوری کی وجہ سے دھڑم ہو کر گر جائے، ٹھیک ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اس کا ستون نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی کا عمل جو ہے جہاد ہے، یعنی جہاد اس قدر خوبصورت عمل ہے، اس قدر پیارا عمل ہے کہ یہ پورے اعمال میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ جس طرح اونٹ کی
پشت پر کوہان سب سے زیادہ ممتاز ترین حصہ ہوتا ہے، اور اسی طرح دین اسلام میں جہاد جو ہے وہ نمایاں ترین اور ممتاز ترین عمل ہے، اور یعنی دین کا جو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ الجہاد، جہاد ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک ایسے عمل کی کہ جس پر کے ذریعے بملاک ذالک قابو پایا جا سکے، اس کے ذریعے کلہ ان تمام اعمال پر، یعنی کوئی ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ اختیار کر لو تو تمام اعمال جو باقی اعمال ہیں ان پر قابو پایا جا سکے، ان پر آسانی سے ان کو سر انجام دیا جا سکے۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ قال فاخذ بلسانہ، تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، یعنی زبان کا استعمال جو ہے وہ۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، کفی علیک ھذا، میں نے کہا آپ نے فرمایا کفی، تو روک لے، علیک اپنے اوپر، ھذا اس کو، یعنی اس زبان کو اپنے اوپر روک لے، زبان پر کنٹرول اختیار کر لے، تو پھر ان تمام امور پر جو دین کا جو ستون ہے اور دین کا جو معاملے کی اصل ہے اور جو اس کا چوٹی کا عمل ہے، وہ تمام امور جو ہیں وہ تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ کس وجہ سے؟ کہ فاخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ تو اس کو اپنے اوپر روک لے، یعنی اس پر کنٹرول حاصل کر لے، اس کو اپنے اختیار اور قابو میں رکھ لے، کیونکہ زبان جو ہے اس کی بہت زیادہ آفتیں ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی زبان کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، جن کو زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا اور وقت بے وقت اور وہ بے مقصد اور بے وقت بات کرتے رہتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کب بات کرنی ہے اور کب نہیں کرنی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو گویا جو شخص زبان پر قابو رکھتا ہے، سوچ سمجھ کر بولتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو جو کوئی پہلے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بات کرتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ باقی تمام اعمال پر بھی قابو پا سکتا ہے، ان کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر زبان ہی کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر باقی دین کے باقی اعمال پر بھی عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب حضرت معاذ کو بڑی حیرت ہوئی، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یعنی انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اے اللہ کے نبی، کیا ہم پکڑے جائیں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ہم بولتے ہیں، یعنی اپنے کلام کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے؟ فقال ثقلتک امک یا معاذ، بس آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی ایک سرزنش کا کلمہ ہے، ایک پیار بھری ڈانٹ، پیار بھری سرزنش ہے، جس میں آپ تھوڑی سی تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ اے معاذ، کیا تو اتنی بات نہیں جانتا؟ بہل یکب الناس فی النار، اور کیا گریں گے نہیں لوگ آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، او علی مناخرہم، یا اپنے نتنوں کے بل، الا حصائد السنتہم، مگر وہ نتیجے ہوں گے ان کی اپنی زبانوں کے، یعنی جو کچھ بھی وہ کریں گے تو وہ ان کی اپنی زبان کا ہی نتیجہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر زبان پر کنٹرول ہوگا تو وہ باقی اعمال پر بھی آسانی سے قابو پا لیں گے، نیک اعمال اختیار کر لیں گے، اور اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ اس کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، لوگ چہروں کے بل یا نتنوں کے بل آگ میں گرے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیں جو میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند ایسے اعمال بتائے
جو دین میں انتہائی اہم ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے حضرت معاذ کو یہ تنبیہ کر دی کہ یہ اعمال مشکل ضرور ہیں، انسانی طبیعت پر یہ گراں ضرور گزرتے ہیں، لیکن جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے لیے ان کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سب سے پہلے ارکان اسلام کے بارے میں بتایا کہ ارکان خمسہ کی پابندی کی جائے، یعنی ارکان خمسہ جو ہیں اسلام کے ارکان خمسہ کون سے ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ٹھیک ہے، تو ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے، یعنی یہ فرض عبادت ہے، تو سب سے پہلے فرض عبادت کی جائے اور توحید پر ایمان رکھا جائے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر نوافل عبادت کی باری آتی ہے کہ فرضوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابواب الخیر یعنی بھلائی کے دروازے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں آپ نے کون کون سے اعمال کا ذکر کیا کہ روزے کا ذکر کیا کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں کے تیروں سے بچانے کا ذریعہ ہے، یعنی اس کو ڈھال فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور روزہ جو ہے تقوی اور طہارت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے صدقہ کا ذکر کیا کہ صدقہ خیرات کرنے سے چھوٹے اور بڑے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے تہجد کی نماز کا ذکر کیا جو رات کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے، جو نیکیوں کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں یہ والے اعمال اور خاص طور پہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا انسانی طبیعت پر بہت ہی گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے آسانی طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے زبان کی آفتوں کے بارے میں بتایا کہ زبان ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کنٹرول میں رکھا جائے تو تمام نیک اعمال پر قابو پایا جا سکتا ہے، نیک اعمال پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر زبان قابو میں نہ ہو تو پھر انسان اس زبان کے نتیجے میں دوزخ میں اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ یہ زبان ہی انسان کے دوزخ میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔